Assalamu alaikum everyone. Welcome to the third episode of LPS podcast series. In today's episode we have Barrister Sara Bilal with us, जिन्होंने 2009 में JPP की बुनियाद रखी. Justice Project Pakistan works for those people जिनको बहुत दफ़ा हमारी सोसाइटी भुला देती है. Prisoners and people जिनको अस्यूम किया जाता है कि ओ श्योर बिकॉज उन्होंने क्राइम किया है दे आर द वर्स्ट पीपल टू एग्जिस्ट ऑन दिस प्लानट, बट बिकॉज हमने उनकी कभी स्टोरीज नहीं देखी होती या हमें पता नहीं है उनका पास्ट क्या था, वी ऑटोमेटिकली जस्ट साइड लाइन दैम फ्रॉम द सोसाइटी. तो आज थैंक यू सो मच मिस फॉर कमिंग. Thank you for having me. आज मैं सारा विल टेल अस सम लिटिल अबाउट पहले तो कि जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान अपने अल्फाज में बताएं कि करता क्या है और आपका विजन क्या था जब आपने इसको 2009 में बनाया था. So Justice Project Pakistan हमने शुरू किया था. मैं वकील थी और मेरे साथ एक और मरियम हक. हमने इकट्ठे जो है ना काम करना शुरू किया. हमें शौक़ था कि हम वो वाले केसेस करें कि हम जेलों में जाएं और जो सबसे गरीब और मौजूद लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करें. So yeah, it was started in December 2009. हमारा एक छोटा सा कमरा था जिसके अंदर हमारी 2 लैपटॉप्स डोनेट किए गए थे हमारी फैमिली मेम्बर्स ने, एंड वी स्टार्टेड दैट वे. एंड हमने आवर फोकस वाज गोइंग टू बी डेथ रो, यानी कि सज़ाए मौत के कैदियों पे, और स्पेशली वो कैदी जिनकी ट्रायल और अपीलें भी खारिज हो चुकी हुई हैं और वो सुप्रीम कोर्ट या मर्सी पिटिशन्स के स्टेज में हैं. एंड हमारा गोल ये था कि मेरे काफ़ी ज़्यादा उस्ताद थे जब मैंने काम शुरू किया था. आई वाज वेरी लकी 2006-2007 में. तो बहुत बड़े जो चेम्बर्स होते थे क्रिमिनल लॉ के चेम्बर्स, वो ज़्यादातर अपेलेट वर्क करते थे, लेकिन वो कभी अपने क्लाइंट से जाके मिलते नहीं थे, जेल से मिलते थे. वो जीतते थे अपने सारे केसेस, बट मुझे ये बहुत अजीब लगता था कि आप जेल नहीं जाते, अपने क्लाइंट से नहीं मिलते, आपको स्टोरी नहीं पता, आप सिर्फ फाइलें पढ़ के करते हैं. So I wanted to do things a little differently. So, we had to do it ourselves. Yeah, that's how it was started. And then, हमारा focus हमेशा था कि हम legal aid नहीं करेंगे, यानी कि हम ऐसा इदारा नहीं खोलेंगे जिसमें तमाम कैदी जिनको भी मदद की ज़रूरत है हम उनकी मदद कर सकें. पर हम चाहते थे कि हम strategic litigation करें, which was कि उस ज़माने में हम टेस्ट केसेस लें, वो कैदी और वो केसेस जिनके फैक्ट्स और जिनकी जो स्टोरीज़ और जो उनके साथ पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हुआ, वो एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है. एंड देन हम वो वाला केस सुपीरियर कोर्ट्स के सामने लेके जाएं एज अ चैलेंज, उन्हीं के नाम में, बट लाइक एज अ चैलेंज, ताकि अगर उस केस में हम एक रिलीफ ले सकें और हम एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर सके जो कि फिर तमाम उस क्लास के कैदियों को या उस टाइप के कैदियों को जिनसे फ़ायदा हो. सो हमारी गेम ऑलवेज वाज डिफरेंट. हमारी गेम हमेशा फ़र्क थी कि हम वॉल्यूम का काम नहीं करना चाहते थे, हम हाई इम्पैक्ट लिटिगेशन, स्ट्रेटेजिक लिटिगेशन करना चाहते थे, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा हारना पड़ता है. 10 दफ़ा हारना पड़ता है एंड देन यू विन, राइट, बिकॉज आप हमेशा एक टेस्ट केस ला रहे हैं जो कि एक हट के होता है, लाइक आपकी रिलीफ भी आप एक फ़र्क रिलीफ मांग रहे हैं. अब स्ट्रेटेजिक लिटिगेशन करने के लिए हम अमरीकी मॉडल ऑफ कैपिटल डिफेंस को फॉलो करना चाहते थे. इवन दो आई वाज एजुकेटेड, माय लॉ डिग्री इंग्लैंड से थी और बाहर वगैरह, बट आई थिंक अमेरिकन डेथ पेनल्टी लॉयर्स वर द बेस्ट इन द वर्ल्ड. और फिर वो मेरे उस्ताद, लाइक अ लॉट ऑफ दैट कम्युनिटी मेरे उस्ताद बने. और वो केस जो वकील वहाँ पे वकला जो डेथ पेनल्टी का काम करते हैं, उधर आपको एक मिटिगेशन या इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट के साथ वकील काम करता है, बिकॉज वो एक पूरी स्टोरी आपकी क्लाइंट की अनकवर करता है लीडिंग अप टू द क्राइम, एंड इट्स दैट स्टोरी दैट हेल्प्स यू गेट रिलीफ. सो साथ वकील बनने के वी वर देन ट्रेन टू बी इन्वेस्टिगेटर्स. हमें ट्रेनिंग मिली कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, विटनेसेस से, कम्युनिटी से बात कैसे करनी है, रिकॉर्ड्स कैसे ढूंढने हैं, नई एविडेंस कैसे अनकवर करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो हम मरियम और मुझे ख़ुद उस वक्त आफ्टर ट्रेनिंग हमें ख़ुद इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती थी, बट देन एज हमें ज़्यादा फंडिंग मिलना शुरू की, वी कुड हायर पीपल, और ज़्यादातर हम लम्स के बच्चों को ही रखते थे फ्रॉम सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के.
بیکاز ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاؤ یو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے آن ہاؤ یو گو ان ٹو دا کمیونٹی اور آپ ڈو دوز کویشچنز اینڈ میک دوز ریلیشن شپس. اور پھر جو تیسری ٹیم ساتھ ساتھ بننے کی بہت ضروری تھی کہ اسٹریٹجک لیٹیگیشن میں آپ صرف کورٹ میں جا کے یہ آرگیومنٹس نہیں کر رہے ہوتے, یو آر آلسو ڈوئنگ دیم in a court of law, in a court of public opinion, جس طرح ہم کہتے ہیں, right? Because you can't win those آپ وہ مشکل اسٹریٹجک کیسز جیت نہیں سکتے جب تک آپ پبلک کا انٹرسٹ بھی اس کویشچن میں کر رہے ہوتے. اور سم ٹائمز کئی دفعہ آپ کو اسٹریٹجک لیٹیگیشن آپ اس لیے فائل کرتے ہو کہ آپ کو پتہ آپ ہارو گے, لیکن ایک پبلک میں اور نیشنل کانشیسنیس میں ایک سسٹمک پرابلم جو ہے ہائی لائٹ ہوگی اور ڈبیٹ شروع ہوگی. سو کمیونیکیشنس کی ٹیم واز ایز امپورٹنٹ, اتنی ہی ضروری تھی جتنی آپ کی لیگل ٹیم تھی جو آپ کو وہ کیس لڑتی تھی, رائٹ. ان قیدیوں کی جو بھی ہماری لیٹیگیشن کا حصہ ہوتے تھے, ان کی اسٹوری, ان کو ہیومنائز کرنا, ان کو ایک انسان کے طور پہ دکھانا, ایک کاؤنٹر نیریٹو جاری کرنا آف کہ کیا ان کے ٹو ہیومنائز دیم, وہ دیٹ وڈ ہیو اے اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا تھا ایون ان دا کورٹ روم. اور اگر ججز کو پتہ ہے کہ یہ صرف ایک کیس نہیں ہے آف کوئی غریب آدمی جس کا کب سے کنڈیم پرزنر ہے کب سے, بٹ اگر ان کو پتہ ہو, جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ دیر از این انٹرسٹ ان دا پبلک, دیر از اے کویشچن ان دا پبلک ڈومین, رائٹ, یا اخبار میں یا ود ان اے کانورسیشن, سو دین وہ زیادہ فوکس کرتا ہے اور آپ کے آؤٹ کمس کا چانسز زیادہ انکریز ہوتے ہیں. سو یا دیٹ واز دا ویژن. سارا, ابھی بھی آج کل نا ایک بہت ہاٹ ڈبیٹ ہے جو ڈیتھ پینلٹی سے ریلیٹڈ ہے, اینڈ دیٹ از اباؤٹ کہ اگر لیٹ سپوز آپ نے کسی کو ٹارچر کیا ہے, یو ریٹ سم ون, یو ہیو ٹو ٹیکن اوے دیئر رائٹ ٹو ڈگنیٹی اینڈ رائٹ ٹو لائف, دین یو ہیو نو رائٹ ٹو لیو آئدر. اینڈ ان کیسز کے اندر اگر میں ابھی اگزامپل دیتی ہوں کہ ظاہر جعفر کی ہے, جو بھی انہوں نے کیا ہے اس کے باوجود کہ آپ کو لگتا ہے ان کی کوئی بھی اگر ہم اسٹوری دکھا دیں کہ وہ بچپن میں ان کے ساتھ لیٹ سپوز زیادتی ہوئی تھی یا انہوں نے کچھ ان کے مینٹل ہیلتھ کے مسئلے تھے, تو کیا وہ کبھی بھی جسٹیفائی کر پائے گا کہ وہ نور قدم کے ساتھ جو ہوا تھا؟ آئی تھنک جو ایشو ہوتا ہے کرمنل جسٹس سسٹم میں, لائک آپ کسی کو کرائم اور پنشمنٹ, آپ ایک افینس کمٹ کرتے ہو, آپ نے قانون توڑا ہے, اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں, دیر از نو ifs and buts around it. بٹ جو آپ کو پنشمنٹ ملنی چاہیے وہ ہیز ٹو بی پروپورشنیٹ ٹو ناٹ جسٹ دا کرائم, رائٹ, ٹو آل آف دا ادر تھنگس جو اس کیس میں ریلیونٹ ہوتی ہے, رائٹ. سو یہ اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز جس میں گروسم مرڈر ہوتا ہے اور پوری پوری ملک کی اٹینشن ہوتی ہے, دوز آر آؤٹ لائن کیسز ان دا سینس کہ ہاں لائک دیر واز اے ہارریفک کرائم, a lot of violence, سارے لوگ کافی it captured the imagination of, but actually in those cases what we have seen is that getting the basic due process of جو ہم regular cases میں کرتے ہیں becomes very difficult. Right? So it is the opposite of جب ہم کسی غریب آدمی کا کیس کر رہے ہوتے ہیں that no one cares about, right? So it's ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے to get their story out into the public. People aren't interested in it. Cases like this, یہ ایک الٹا اس کا, it's the opposite of this. اس کے اندر ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ پبلک آؤٹریج اور اسکروٹنی ہوتی ہے کہ حکومت کے اوپر اور جو کرمنل جسٹس سسٹم کے اوپر, جج سے لے کے پروسیکیوٹر کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے. ناٹ پریشر کہ اسٹیٹ کہہ رہی ہے آپ یہ کریں, بٹ ججز اور جو پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں وہ سارے اسی کمیونٹی سے ہوتے ہیں جس میں یہ کرائم ہوا ہوتا ہے, رائٹ. سو what we see is that, I don't want to talk about the case because ہم اس میں حصہ نہیں لے رہے ہیں, and I don't know the files وغیرہ, but I can tell you straight up, اگر آپ کو یاد ہوگا اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ کوئی وکیل اس کو ریپرزینٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. they had to, انہوں نے ایک پروسیکیوٹر کو اپوائنٹ کیا, بٹ نو ڈیفینس کاؤنسل کوئی ڈیفینس کاؤنسل وہ کیس نہیں لینا چاہ رہے تھے, رائٹ. سو ان کو پروسیکیوٹر کو اپوائنٹ کرنا پڑا, رائٹ. اور کتنی دفعہ اس پروسیکیوٹر نے جا کے اپنے کلائنٹ کو ملا, نہیں ملا,
کتنی اپلیکیشنز اس نے فائل کی جن کا ان کا حق تھا جو کہ ڈسمس کی گئیں. یو نو وی سا دیٹ ان مینی ادر کیسز آلسو. فار ایگزامپل وہ شاہ رخ جتوئی کا کیس بھی جو تھا, اگین ہم امیر لوگوں کے کیسز نہیں کرتے بیکاز ہم ہم وی ورک فار فری اینڈ وی وانٹ آر فوکس ٹو بی آن پیپل ہو کانٹ افورڈ ریپرزنٹیشن. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہ کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہے ان باکس ڈی ایم کی مد میں ہے, چاہے وہ کامنٹ کی مد میں ہے, یا اسپیشلی 3,000 روپے کی سبسکرپشن کی مد میں ہے, ہمارے کام کو بہت آگے لے کے جاتی ہے. ہمیں کسی پلیٹ فارم کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. آپ کے سامنے ہمارا چینل ڈیمونیٹائز ہوا ہے, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. اس کی وجوہات بھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں. ڈیمونیٹائزیشن یا پھر کسی کی آواز بند کر دینا بہت غلط ہے, چاہے وہ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہا ہو. فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیں 3,000 روپے کی سبسکرپشن پرووائڈ کریں. ہم نے آلریڈی زیادہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا اپنے پیڈ سبسکرائبرس کے لیے, اور ہماری ایونچولی کوشش ہوگی کہ جو ہمارا آدھا کانٹینٹ ہے وہ پیڈ سبسکرائبرس کے لیے ہی ہو. تو ایون فیملی کا پارٹ بنیں, 3,000 روپے دیں, سبسکرائب کریں. بٹ آئی ریممبر بیکاز میرا ایک کیس چل رہا تھا کراچی سینٹرل جیل میں, اس وقت جیل ٹرائل ہو رہی تھی, تو میں کافی زیادہ جاتی تھی جب شاہ رخ جتوئی واز آلسو دیر. اب میں نے بھی شاہ رخ جتوئی کا کیس ایٹ لیسٹ اخباروں میں تو پڑھا ہوا تھا, رائٹ, بٹ دا ٹروتھ آف دا میٹر واز وہ جس طرح مرضی کا انسان ہو اور جو مرضی اٹ سیز اباؤٹ پاور ریلیشنس, بٹ ہی واز بورن ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس, رائٹ, اینڈ ہی واز 16 years old, رائٹ. سو ہمارا قانون از ویری کلیئر, رائٹ, کہ آپ ایک 16 سال کے بچے کو جیل کی سزا دے سکتے ہیں, ساری سزائیں دے سکتے ہیں, لیکن آپ سزائیں موت نہیں دے سکتے, رائٹ. یہ اٹس اے کلیئر کٹ قانون. ہم نے کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ سائن کی تھی, ہم نے 2000 سے ہم نے اپنی جوونائل جسٹس سسٹم آرڈیننس لائے ہوئے تھے, رائٹ. سو دا فیکٹ کہ یہ بات واز کمپلیٹلی اگنورڈ بائی دا بائی دا کورٹ شوز یو کہ اس طرح کے کیسز بیکم ریئلی اسکیوڈ. اینڈ میرا موقف ہمیشہ یہ ہوتا ہے, دیکھیں میں ڈیفینس لائر ہوں, بٹ میں بھی اسی کمیونٹی کا حصہ ہوں. میرا بھی انٹرسٹ یہی ہے کہ میرے بچے, میری کمیونٹی سیف رہیں. جب کوئی کرائم ہو, کوئی ہارفک کرائم ہو, تو آئی ڈونٹ وانٹ اٹ ٹو بی ان اے سچویشن کہ وہ بندے کو لائک کہ وہ ایک ڈینجرس کرمنل پھر رہا ہے. لیکن اٹس دا ڈیفیکلٹ کیسز جس کے اندر آپ کے سسٹم کا ٹیسٹ آف دا لا اپلائز ایکولی ٹو ایوری بڈی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, رائٹ. اور اس طرح کے ہائی پبلسائز کیسز میں وہ ہم نے دیکھا ہے ہر دفعہ بیکاز آف دیز کنسیڈریشنز اور پبلک آؤٹریچ a lot of جو چیزیں طے ہو چکی ہیں جو قانون میں ہیں, جن میں کوئی گرے اور بلیک اینڈ وائٹ, ان کو بھی اگنور کیا جاتا ہے. تو سارا سے ریلیٹڈ میرا ایک کویشچن ہے کہ دا موٹر وے ریپ کیس دیٹ واز آلسو ون آف دا کیسز جس کو بہت زیادہ جو ہے ٹی ویز پہ دکھایا گیا, اینڈ اس میں پبلک اوپینین جو ہوتی ہے ان کیسز کو لے کے, آف کورس بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جو ٹیلی وائز نہیں ہو پاتے, جن کو دکھایا نہیں جاتا, بٹ پاپولر اوپینین یہ ہوتی ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم کا جو میجر آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ڈٹر کرنا ہے, آپ نے لیٹ سپوز ریٹریبیوشن کرنی ہے. وہ مورل جو سیٹسفیکشن ہے لوگوں کو وہ تبھی ملتی ہے کہ اگر اس بندے کو ٹانگا جائے, اینڈ دیٹ کین اونلی بی ڈن تھرو ڈیتھ پینلٹی, وچ از اے پاپولر اوپینین جو کہ ہمارے معاشرے میں اگر وہ لائرز نہ ہوں, وہ ایک بیسک عام آدمی جو سڑک پہ ہوتا ہے, اگر آپ اس سے پوچھیں اس کا وہ یہی کہے گا کہ ہمارا کرمنل سسٹم ورک اس لیے نہیں کر رہا بیکاز سزائیں سخت نہیں ہیں. بٹ سزائیں سخت سے پوری دنیا میں ہر سوسائٹی میں یہ اب تو ڈیٹا آ چکا ہوا ہے کہ جو کرمنلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, سزائیں موت کا کوئی ڈیٹرنٹ افیکٹ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, آن دا نیچر آف دا کرائم, بیکاز زیادہ تر جو قتل ہوتے ہیں اور جو کرائم ہوتا ہے, اٹس جتنا بھی وائلنٹ کرائم ہوتا ہے وہ پری میڈیٹیٹڈ نہیں ہوتا. تو آپ اس چیز وہ آپ غلط سوال پوچھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, رائٹ. یہ تو آئی مین فار ایگزامپل وہ جو زینب مرڈر کیس تھا, رائٹ, اس وقت پارلیمنٹ نے یہ بھی ڈبیٹ کیا تھا کہ آپ اس کو پبلکلی ہینگ کریں, ٹھیک ہے, اس لڑکے کو, ٹھیک ہے نا. اس کا کیس واز دا فاسٹسٹ کیس, آئی تھنک 3 مہینے میں وہ سپریم کورٹ یا 4 مہینے میں, لائک انڈر اے ایئر وہ سپریم کورٹ سے بھی اس کو سزا ہوگی. آن ایوریج آپ کو 12 سے 13 سال لگتے ہیں, رائٹ. سو اس کو اسپیڈ اپ کیا گیا, اور جس دن اس کو ٹانگا گیا, رائٹ, اس دن کے بعد کوئی 3 اور ریپ اینڈ مرڈر کے کیسز ہوئے تھے, بیکاز آپ فنڈامنٹلی مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں
کہ جو چائلڈ سیکشل ابیوزرز ہوتے ہیں وہ یہ کیوں کرتے ہیں, ان کے لیے یہ ڈٹرنٹ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. سو یو آر اگنورنگ, کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ موٹر وے کیس والوں کو ساروں کو باہر پھرنے دیں, ان کو معاف کر دیں, دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از ڈیتھ پینلٹی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ڈٹرنس کے طور پہ. سو لیٹس جسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. آؤٹریج ہے, پیپل فیل انسیف, وہ چاہتے ہیں کہ انصاف ہو, بٹ اسی لیے ہم پبلک نہیں ہے جو آ کے بیٹھ کے یہ فیصلے کرتی ہے, رائٹ, نہ وکٹمس کی فیملی ہیں جو یہ فیصلے کرتی ہیں. اسی لیے آپ کا ایک سسٹم ہوتا ہے دیٹ از سپوز ٹو بی ابو پبلک سینٹیمنٹ, رائٹ, بیکاز پبلک اینڈ دا وکٹمس would have an outrage, but the system is supposed to follow. اور یہ جو قانون ہے اور یہ جو رولز ہیں of how to conduct a trial, کس کے کیا حقوق ہے, کیا رولز ہیں, یہ صدیوں سے یہ رولز ہیں, ہر سوسائٹی کے اکراس یہ رولز ہیں, اور یہ اسی لیے آئے ہیں تاکہ اٹ کیپس اٹ آؤٹ سائڈ آف انفلیمڈ فیلنگس. اگر ایک تھوڑا نوانس ڈرا کریں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ڈیٹرنس اسی لیے نہیں ہوتی ہے بیکاز لوگ پکڑے نہیں جاتے ہیں, اینڈ صرف میں بھی ہائی پروفائل کیسز ہیں جو سوشل میڈیا پہ فیمس ہو گئے ہیں, ان کو چلو ہو بھی گئی ڈیتھ پینلٹی. تو اگر ایک ریٹ پہ ہوگی جس پہ زیادہ لوگوں کو ڈیتھ پینلٹی مل رہی ہے تو مے بی سوسائٹی کے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا. اینڈ پھر اس میں شریعت کی بھی مجھے لگتا ہے کافی ساری بات کرتے ہیں. اسلام ڈز ناٹ پریفر دا ڈیتھ پینلٹی. یہ ابھی وی جسٹ ڈیڈ پوری ہم نے کانفرنس کی ہے اسلام فیصل آباد میں, جہاں پہ ریلیجس ایکیڈیمکس, اسلامک اسکالرز آئے ہوئے تھے, لائرز آئے ہوئے تھے, ایکیڈیمکس آئے ہوئے تھے. اسلام قرآن میں صرف دو offenses کے لیے ڈیتھ پینلٹی کا مینشن ہے, باقی سب کچھ از جسٹ اپ ٹو دا اسٹیٹ اینڈ دس از جسٹ. سو قرآن اونلی مینشنز اٹ دو جگہوں پہ, فساد فی الارض اور انٹینشنل مرڈر, قتل. دونوں میں دے پریفر مرسی. دونوں میں جو ایویڈینشیری اسٹینڈرڈ ہے, جو شہادت کا اسٹینڈرڈ ہے, ثبوت کا اسٹینڈرڈ ہے, وہ اتنا ہائی ہے, وہ اس کو تزکیہ الشہود, کہ وہ ہم پریکٹس ہی نہیں کر پاتے, تو اس کو ہم جو ہے نا استعمال ہی نہیں کرتے. اینڈ دونوں قانونوں کے لیے اسلام میں انہوں نے, قرآن میں انہوں نے آلٹرنیٹیو پنشمنٹس دی ہیں. لائف ہو سکتی ہے یا بینشمنٹ ہو سکتی ہے. سو پریکٹیکلی اسپیکنگ دس آئیڈیا کہ اسلام فیورز دا ڈیتھ پینلٹی از ایبسلیوٹلی رانگ. یہ غلط ہے, یہ بات غلط ہے, اور یہ کل کانفرنس میں ڈسکس بھی ہوئی, رائٹ. سو I would also like to point, لوگ ساری بات, like let's look at Muslim countries, right? Iran, Saudi Arabia. For the last 30 years, پچھلے 30 سالوں سے ایران اور سعودی عربیہ have been the most prolific execution. سب سے زیادہ سزائے موت وہاں پہ کیری آؤٹ ہوتی ہے. ایران کے ابھی 700 سے زیادہ ہو گیا اس سال, رائٹ. ڈرگ offenses کے زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں, ان کے پولیٹیکل پرزنرز بھی ہوتے ہیں. سعودی عربیہ میں بھی لوگ کہتے ہیں اتنی سیف جگہ ہے بیکاز وہ سر قلم کر دیتے ہیں, ہاتھ کاٹتے ہیں. میرا جواب یہ ہے, اور وہ پبلکلی کرتے ہیں یہ ہینگنگز ایران میں, اگر ان کی اتنی سخت سزائیں ہیں اور وہ پبلک میں دکھا رہے ہیں, تو وائی از اٹ کہ فار دا لاسٹ 30 years they've been the top 2 countries. کیوں نہیں ختم ہو رہا یہ قانون, کیوں نہیں ختم ہو رہے یہ offenses؟ It doesn't work. آپ غلط چیز پہ فوکس کر رہے ہیں. پوری دنیا میں اتنے صدیوں سے ملکوں میں ڈیتھ پینلٹی تھی, کیوں نہیں کرائم ختم ہو رہا ہے اف دس واز ڈیٹرنس, رائٹ. بیکاز ہم غلط سوال پوچھ رہے ہیں. ہم یہ نہیں پوچھتے کہ یہ جو کرمنل ہے, اس نے جو یہ کام کیا ہے یہ کیوں کیا ہے, یہ کیسے کرائم ہوا ہے, کیوں ہوا ہے. اور آپ اس چیز کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو یو وڈ ہیو اے مچ بیٹر رزلٹ. اور اگر آپ پنشمنٹ کو لائک فار ایگزامپل نارڈک کنٹریز میں انہوں نے اپنا پریزن سسٹم جب ریفارم کیا کہ کسی نے غلط کیا ہے, کسی نے کوئی offense کمٹ کیا ہے, وہ بے شک سزائے موت کا وہ مرڈر ہو یا کم offenses ہو, ان پہ جب آپ جیل جاتے ہو تو آپ اس کرمنل کے اوپر, جو offender کے اوپر آپ فوکس کرتے ہو کہ اس بندے کو ٹھیک کس طرح کرنا ہے. تو یو آر بیسیکلی پوائنٹنگ آؤٹ ٹو دی ریہیبلیٹیو پارٹ آف اٹ. ہر انسان کین, I fundamentally believe in human beings, ٹھیک ہے نا. اینڈ when you look at کون سے لوگ ہیں جو جیلوں میں جاتے ہیں, اینڈ دا ڈیٹا از رائٹ دیر. آپ ہماری ڈیٹا کی پریزن رپورٹ پڑھ سکتے ہیں. ہماری اینول پریزن رپورٹ ہوتی ہے ود دا نیشنل کمیشن.
اور ہماری اینیول ڈیتھ پینلٹی کی رپورٹ ہوتی ہے سیپریٹ آن ڈیتھ رو. آپ اگر ان لوگوں کے فیکٹس دیکھیں اور ان کا پروسیجر دیکھیں کہ کیا ہوا ہے, یو ول سی دیٹ دیز آر آل پیپل دیٹ, یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو ہماری سوسائٹی نے فیل کیا. غریب لوگ ہیں, الٹریٹ لوگ ہیں, ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وہ وسائل نہیں تھے کہ وہ کرمنل جسٹس سسٹم کے ساتھ انگیج کر پائیں, سکسیزفل کر پائیں. ورنہ ہماری جیلیں شوڈ بی فل آف امیر لوگ, بٹ اٹ ڈپینڈز آن آپ کے پاس کتنے وسائل ہیں, آپ کتنا اچھا لائر افورڈ کر سکتے ہیں. اینڈ آبویسلی مے بی, آئی مین میں امیر لوگوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتی, سو آئی ووڈنٹ نو, بٹ اٹ سیمز لائک کہ یو نو دیر از اے لاٹ آف لیوے فار دیم, رائٹ. بٹ ایک ایسا بچہ جو شروع سے غریب گھرانے میں پیدا ہوا ہے, جس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی پڑھنے کی, جس کو انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی تھی, اسکول سے یو نو یو کانٹ سکسیڈ, یو ہیو ٹو سروائیو. تو وہ کیا کرتا ہے, اینڈ آئی آلویز سے کہ لک ہمارے آپ اپنے فیملی میں آپ دیکھ لیں, ہوں گے نا بلیک شیپ, ٹھیک ہے نا, بٹ ہم ان کو چھوڑتے نہیں, ہم ان کو پھینک نہیں سکتے. یو نو ایز اے کمیونٹی, ایز اے فیملی, ہم ہمیشہ ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہری بات ہے اگر وہ کوئی آفینس کمٹ کریں اور آپ گئے جیل تو آپ کو تھوڑی بہت سزا تو ملے گی, لیکن یو ڈونٹ گیو اپ آن یور فیملی ممبرس. نوبڈی از بورن بیڈ. آپ کسی بھی بچے کو دیکھیں, آپ کہہ سکتے ہیں 2 سال کے بچے کو کہ یہ ایول ہے, سائیکوٹک ہے, یو نو. اینڈ دین آن دا ادر ہینڈ a lot of یہ کرمنالوجی کے اوپر اینڈ پوری دنیا میں there's been a lot of studies جس کے اندر پیپل جو violent crimes commit کرتے ہیں, they've had horrific violence inflicted on them, right? So I don't, میرا interest in the criminal justice system اور جو میری empathy ہے with defendants, وہ لوگ جنہوں نے who are being tried for a crime, that begins not the crime, جو جرم ہے, that's like the end point, right? But what led up to that جرم, کہ like کیا ہوا تب تک کہ ایک ایسے انسان نے ہماری کمیونٹی میں ایک یہ حرکت کی. How can we fix that, right? جب تک ہم اس کے اوپر نہ فوکس کریں تب تک ہمارا معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا. لائک اگر آپ یہ وہ زینب مرڈر کیس والے بچے کو دیکھ, یو نو ہی واز اے وکٹم, وہ اس کو خود ہی واز اے وکٹم آف سیکشل ابیوز 67 times or something he'd been raped. So اگر آپ چائلڈ رائٹس کے اوپر یا آؤٹ ریج کہ اتنی پیاری بچی کا قتل ہوا, رائٹ, اور اتنا بروٹلی قتل ہوا, اور آپ چائلڈ رائٹس اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, میرے پاس بچے, میرے 2 بچے ہیں, رائٹ, تو پھر آپ یہی ایشو اس بچے پہ کیوں نہیں ڈالتے جس کو 67 times ریپ کیا گیا تھرو آؤٹ ہز لائف. ویئر از یور, وی فیلڈ, ہم ایز اے سوسائٹی فیلڈ دیٹ چائلڈ ایز ویل, یو نو. سو سزائے موت از جسٹ کوئی کنیکشن نہیں ہے. اٹ از موسٹلی پولیٹیکل, اٹ از یوز فار پولیٹیکل اینڈز. آپ ایران میں دیکھیں سارے پروٹیسٹرز جو ہیں وہ ان کو سزائے موت ملی جا رہی ہے. اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے on deterrence, because 700 بندے ایران نے صرف اس سال ٹانگ دیے ہوئے on drug offenses. سعودی عربیہ میں کوئی ڈیٹرنس نہیں ہے, جرم ہوتا جاتا ہے بیکاز دے آر دا ہائیسٹ ایگزیکیوشنرز, کرتے جا رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑا. سو مجھے لگتا ہے کہ دس از مور اباؤٹ اف یو ریئلی کیئر, اگر آپ کو واقعی فکر ہے آپ کی سوسائٹی کے لیے اور کرمنل جسٹس سسٹم کے لیے, تو آپ صحیح سوال پوچھیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. آگے جا کے یہ کہنا کہ جی اس بندے کو مار دیں اور پرابلم سالو ہوگی, کوئی سالو نہیں, کوئی سالو نہیں. دیٹس ناٹ ہاؤ لائف از ورک. اور کہیں پہ بھی دنیا میں ان آل کائنڈز آف سسٹم. اینڈ یو نو جن ممالک نے, لوگ کہتے ہیں کہ یورپ ہے جس نے یہ کیا, دیٹس ناٹ ٹرو. سب سے پہلے ڈیتھ پینلٹی جو ابالش ہوئی تھی وہ لیٹن امریکن کنٹریز میں ہوئی تھی, بیکاز ایک اور پرنسپل ہے, دیکھیں ہم کہ یو کین گیٹ اٹ رانگ, اور ایک بھی انوسینٹ بندے کی جان لے لینی از ٹو ہائی اے پرائز. ہم یہ کیلکولس نہیں کرتے, بٹ ہمیں پتہ ہے کہ آپ سول جسٹس سسٹم میں جائیں, آپ
کرمنل جسٹس سسٹم میں جائیں, آپ اپنا وابڈا کے ساتھ بجلی کا بل دینا چاہیں تو وہ نہیں ٹھیک جاتا. تو وی تھنک کہ ہم اتنے لوگوں کو ہم ٹانگتے ہیں, a lot of them جنہوں نے نہیں کیا, they were the wrong people, right? Like سپریم کورٹ کے وہ جو 2 بندے ایگزیکیوٹ ہوئے تھے, 2 بھائی, اور سپریم کورٹ میں ان کا کیس ریویو کا کیس لگا ہوا تھا اور سپریم کورٹ نے ان کو بری کر دیا. یہ بات کیوں نہیں, وائی آر وی ناٹ آؤٹریج بائی اٹ؟ بیکاز ہماری سوسائٹی میں ہمیں عادت ہو گئی ہے فرام کلونیل ٹائمز اینڈ آفٹر ورڈس, اتنا زیادہ وائلنس ہے, بچوں کے اوپر ہم مارتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ وائلنس ہے, دیٹ یو نو آئی تھنک یہاں پہ آئی ریممبر جب میں آئی کالج کے بعد یہاں پہ, آئی واز شاکڈ. باہر اگر آپ جائیں تو 2 لوگ بھی مر گئے اگر ہیٹ اسٹروک سے, تو یو نو عذاب کھڑا ہو جاتا ہے فار دا گورنمنٹ, بیکاز وہ 2 جانیں ہیو سم ویلیو. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہاں پہ وی پٹ انف ویلیو آن پیپل ہو آر پور اینڈ انڈیجنٹ. ہمارے لیے ہوتا ہے 40 بندے مر گئے, اوکے چلو پھر 40 بندے مر گئے کسی حادثے میں. ویو بیکم ایڈکٹڈ ٹو وائلنس. لیکن اگر میں وہی سوچ رہی تھی کہ اگر آپ یہ زینب کے پیرنٹس کو جسٹیفیکیشن دیں گی تو آئی ڈونٹ تھنک دے ول بی ایبل ٹو سمپتھائز. وہ بچہ جس کو 67 ان کی بچی مر گئی ہے, وکٹم ان کے ساتھ ایک the worst thing that سب سے بری چیز that could happen ان کے ساتھ ہوئی ہے. They are not meant to be the ones that determine the policy, right? So where do we then draw the balance retribution میں اینڈ کہ آپ نے ڈیٹر بھی کرنا ہے کرائم اینڈ آپ نے جسٹ انصاف بھی دینا ہے جن کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے ان کو. تو سو انصاف ڈزنٹ مین کہ اس کو ٹانگا جائے, رائٹ؟ سو دا کرمنل جسٹس سسٹم ہیز ٹو ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ یو نو the other things that were present in the case, right? Mitigation evidence, and then the question is not about, وہ سوال یہ نہیں بنتا کہ آپ اس کو سزائے موت دیں یا نہ دیں, اس کو سزا دیں یا نہ دیں. کویشچن سوال یہ بنتا ہے کہ وہ آدمی جو سامنے آیا ہوا ہے اس کے پرٹیکولر فیکٹس, اس کی پرٹیکولر چیزیں میک ہم ہاؤ کلپیبل, رائٹ؟ کتنی سزا ہونی چاہیے. And at JPP we always say that the death penalty is too much. You should put him life imprisonment, right? But the death penalty is too much because you know اس آدمی کے ماں باپ کا کوئی نہیں سوچ رہا, اس آدمی کے ساتھ جو ہوا, اس لڑکے کے ساتھ کچھ ہوا, اس کا انصاف نہیں ہوا. اور یہ بات ہے جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے. دیکھیں اسلام میں there are these beautiful examples. حضرت عمر کے زمانے میں اور باقی خلیفوں کے زمانے میں اسلام کہتا ہے کہ جب بھی قحط آئے تو آپ چوری کی ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دے سکتے. کیوں؟ بیکاز اسٹیٹ از فیلنگ, رائٹ؟ مجبوری ہے. سو یو لک ایٹ دا پرسن بفور یو. یہ نہیں ہم کرتے یہاں پہ. اچھا, اگر لائف امپریزنمنٹ بھی دیکھیں تو زندگی صرف یہ تو نہیں کہ میں سانس لے رہی ہوں یا کوئی اور سانس لے رہا ہے. اگر آپ نے ان کو جیل میں ڈال دیا ہے, ان کی زندگی ختم ہی ہے, مطلب دے ڈونٹ ہیو اینی چوائسیز. سو آئی تھنک لائف از اباؤٹ ایکسرسائزنگ یور چوائسیز اینڈ دے کین نو لانگر ڈو دیٹ. سو پھر ہاؤ از دس اینی بیٹر دین ڈیتھ پینلٹی؟ سو میرا خیال ہے آپ پہلے پوچھیں جس بندے کو سزائے موت دی جا رہی ہے, وڈ یو لائک ٹو لیو ان پرزن اور وڈ یو لائک ٹو ڈائی؟ Nobody prefers to die. So first of all, you know, and yes, prison is hell. Prison سے بری جگہ کوئی ہے نہیں. But and ہماری prisons کی reform کی بھی بہت ضروری ہے because you know باہر کے ملکوں میں like Scandinavian countries میں سب سے زیادہ سکسیس آیا. انہوں نے اپنی سخت سزائیں کم کی ہیں. انہوں نے جو لوگ ان کے پریزن سسٹم میں جاتے تھے انہوں نے کمپلیٹلی اس کو ری تھنک کیا کہ یہ جو بندے جا رہے ہیں ان کو اگر آپ اپنی فیملی سے بھی کٹ آف کر دیں, دنیا سے بھی کٹ آف کر دیں, آپ سوچیں وہ اس طرح کہ آپ ریہیب میں جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کا ہم نے فطرت اور آپ کے ساتھ جو بھی ہوا, جو بھی دیٹ میکس یو بی وائلنٹ, اس کو ہم نے فکس کرنا ہے. وہ اتنا سکسیزفل ہوا ہے کہ اب وہ اپنی جیلیں بند کرنا شروع کر لیں بیکاز لوگ کمٹ نہیں کر رہے کرائم. تو ون یو ٹاک اباؤٹ کہ انہوں نے ریفارم لے کے آئے ہیں وہ اپنی جیلوں میں, تو ہمیں آپ تھوڑا پاکستانی پریزنس کا بھی آئیڈیا دے دیں, اسپیشلی جو اس میں ڈاؤن ٹراڈن لوگ ہیں, جس میں خواتین ہیں جو بالکل, اور جس میں جو ہے جوینائلس بھی ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں, تو ان کی کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں, اسٹیٹ اس میں کیا کر رہی ہے ایز کمپیئر ٹو دا ماڈل جو کہ آپ نے اسکینڈینیوین کنٹریز کا. رائٹ, اینڈ آئی لائک ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اسکینڈینیوین وہ سویلائزڈ ہیں, پڑھے لکھے ہیں. آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ ورڈ. ٹھیک ہے نا, دیٹس جسٹ کاپ آؤٹ. ٹھیک ہے نا, وی یو نو آئی ڈونٹ ایون آئی ہیٹ دیٹ ورڈ. سو
ہمیں دوسرے ایگزامپلس کو, ایون اسلام کے ایگزامپلس کو دیکھ کے, اسلام میں واز ون آف دا فرسٹ پلیسز جہاں پہ مینٹل ہیلتھ اینڈ کرمنل کلپبلٹی, دماغی توازن کے یہ پورا کانسیپٹ جو ہے اسلام سے آیا کہ دیٹ از اے پریگننٹ عورتوں پہ آپ سزا نہیں دے سکتے, بچوں کو آپ سزا نہیں اتنی سنگین دے سکتے, جن لوگوں کا دماغی توازن درست ہے ان کو آپ سزا نہیں دے سکتے, اتنی سخت سزائیں نہیں دے سکتے. آئی تھنک وی شوڈ فوکس آن دیٹ. انفارچونیٹلی جو ہمارا جیل کا سسٹم ہے اور جو ہماری پولیس کا سسٹم ہے اور جو ہماری پورا سسٹم ہے ابھی تک اٹس اے کلونیل سیٹ اپ, رائٹ. امریکہ میں بھی یہی ہو رہا ہے. دا پولیس واز اے فورس ٹو پروٹیکٹ کیپٹلسٹ انٹرسٹ, رائٹ. دے ور لائک پرائیویٹ ملیشیاز انہوں نے بنائے ہوئے تھے. اور ابھی تک یونائٹیڈ اسٹیٹس جو ہے اسٹرگل کر رہا ہے کہ پولیس پروٹیکٹ اور سرو کرنے کے لیے نہیں ہے, ان کا کرمنل جسٹس سسٹم پروٹیکٹ اور سرو کرنے کے لیے نہیں ہے, رائٹ. سو آئی تھنک پاکستان میں بھی یہی ایشوز ہیں. ہمارے ابھی تک جیل رولز جو ہے نا وہ 1978 کے ہیں, اور جو پریزنز ایکٹ ہے وہ 100 سال پرانے ہیں, وہ ابھی تک بدلے نہیں ہم نے. اینڈ اس کے اوپر ہم نے ایک پوری کتاب لکھی ہوئی ہے JPP کی ویب سائٹ پہ, اٹس فری, جو کہ ٹریس کرتا ہے ہسٹری کہ ہماری ہر صوبے کی جو پریزن انسپیکٹریٹس ہیں وہ کافی فرق ہیں, رائٹ. دے ویری ڈسٹنکٹ. پنجاب کی جیلیں, سندھ کی جیلیں, اٹس یہ لائک ہماری کم چیز, زیادہ تر ہماری چیزیں فیڈرل ہوتی ہیں, بٹ ہماری پولیس اور پریزنس ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ پروونشل روٹنگ ہے ان کی. اینڈ سو یہ جو رپورٹ ہے وہ ٹریس کرتی ہے کہ, اور آپ اپنی ہماری JPP کی جو پریزن رپورٹ ہے نوٹ بک, اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, کمپیئر کریں کہ پنجاب میں کتنے قیدی ہیں لیکن کس جرائم کے لیے ہیں. وہ فرق ہوں گے جو سندھ میں کتنے قیدی ہیں اور وہ کس جرائم کے لیے ہیں, اور KP میں اور بلوچستان میں اور AJK میں, رائٹ. اور وہ ان صوبوں کی ہسٹری سے لنک ہے, ان کی مغل ٹائم لائک پری کلونیل ٹائم سے لے کے کلونیل اور پاکستان بننے کے بعد کی ان کی پرٹیکولر ان کی خصوص جو پرابلمس تھیں ان کی سوسائٹی میں, جو فیڈریشن کی طرف سے پریشر تھا, وہ ان کی بیسس پہ یو ول سی کہ زیادہ تر وہ لوگ ٹرائی ہوتے ہیں اور ان کی جیلیں بھری ہوئی ہیں ود دیٹ ہسٹری, رائٹ. سو سارا ابھی جو لیٹسٹ ویسے رپورٹ ہے October 10 کی, اس میں 17 عورتیں ڈیتھ رو پہ ہیں, ان میں سے 14 مرڈر کے لیے اینڈ 3 فار بلاسفیمی. سو کین یو لائک شیڈ لائٹ آن یہ بلاسفیمی کے کیسز کے اس طرح. سو یہ ہماری صرف اسٹیٹسٹیکل رپورٹ تھی. ابھی ہم نے ان کیسز کو لائک وی ڈنٹ گیٹ اے چانس ٹو, ہمیں موقع نہیں ملا کہ اس کو ان کی زیادہ وضاحت. پھر بھی لائک 3 عورتیں بلاسفیمی کے لیے ڈیتھ رو پہ. سو آئی مین ویری انٹرسٹنگ ان لائک پاکستانی کانٹیکسٹ. یا بٹ آئی مین دیٹس, یہ تو ایک بالکل ہی فرق ایشو ہے نا کہ کون ہے اور کون نہیں ہے. اور یہ کیسز آر زیادہ تر پولیٹیکلی موٹیویٹ, ایکچولی ناٹ پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ نہیں ہوتے جتنے میں بہت پہلے کرتی تھی, اب ہم کرتے نہیں ہیں. بلاسفیمی ٹرائلس زیادہ تر وہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہوتے تھے, رائٹ. اٹ واز بہت افیکٹو طریقہ ہوتا تھا ٹو گیٹ دا پراپرٹی آف سمبڈی. سو میں نے جو 2-3 کیے تھے اس میں یہی ہوئے تھے. اب یہ جو عورتیں جن کا مرڈر کیس ہے, آئی تھنک ہم نے آگے جا کے وی آر لوکنگ ان ٹو اٹ. زیادہ تر اگر آپ پریزن رپورٹ دیکھیں تو زیادہ تر عورتیں پاکستان میں نارکوٹکس کیسز میں ہیں, اور یہ ایک فیلڈ ہے جس کے اوپر ہم انکریزنگلی کام کر رہے ہیں, ڈرگ پالیسی کے اوپر اور ڈرگ اوفینسز کے اوپر جو لوگ جیلوں میں. اور دنیا بھر کی جو اسٹیٹسٹکس کہتی ہیں کہ جو عورتیں جیلوں میں ہیں وہ جو ڈرگ اوفینسز کے لیے بھی ہیں وہ کرائمز آف پاورٹی ہیں. دے آر ٹرائنگ ٹو سروائیو, ٹھیک ہے نا. ایکچولی ہم نے ایک پلے بھی کیا تھا ریسنٹلی ان اسلام آباد وچ واز اے لائیو پرفارمنس, اور اس کے اندر ان کی کہانیاں سنائی گئی تھیں. And I highly encourage you to watch it. Hopefully we'll get to do it again. ہم نے اسلام آباد میں کیا تھا. But بہت ویرائٹی آف ریزنز ہوتے ہیں. زیادہ جس طرح ایک عورت تھی اس نے تو چرچ کبھی دیکھی بھی نہیں ہوئی تھی, اور اس کے خامد اور پولیس کے درمیان پھٹا چل رہا تھا. انہوں نے پولیس کے خلاف کمپلینٹ کی ہوئی تھی
اور اس کے گھر پہ چھاپا مارا گیا اور 2 دفعہ مارا گیا. پہلی دفعہ کچھ نہیں ملا, دوسری دفعہ کچھ مل گیا, جو کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, رائٹ. اینڈ ادھر سے انہوں نے دیکھا کہ اس نے جو بیبی سٹنگ کے پیسے بنائے ہوئے تھے بچوں کو خیال رکھنے کے, اس کے اپنے, انہوں نے کہا جی یہ پیسے بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, چلو جی اندر, رائٹ. اینڈ دین آپ کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے کہ آپ ایک اچھا وکیل کر سکیں, آپ کے چانسز کم ہو جائیں گے. یو نو آئی مین, سو دیر از بھرپور کہانیاں ہیں کہ بھی دیر از اے موومنٹ کال ڈی کرمنلائزنگ پاورٹی, اینڈ دیٹ موومنٹ افریقہ نے بہت سکسیزفلی انہوں نے کیا تھا کہ دیر بہت زیادہ قانون ایسے ہیں جو صرف پاورٹی کو کرمنلائز کرتے ہیں, یعنی بیگری کرائم ہے یا ڈرگس کرائم ہے. تو دا جسٹس سسٹم, این آئیڈیل جسٹس سسٹم, ایک آئیڈیل فوجداری نظام وڈ بی ون, جس میں یہ کہتے ہیں نا ہمیشہ جب آپ دیکھتے ہیں جسٹس سسٹم تو اسکیلز ہوتی ہیں, پھر ایک ہمیشہ لیڈی جسٹس ہوتی ہے اور اس کی آنکھیں بند پٹی لگی ہوتی ہے. مجھے اس امیج سے اتنی نفرت ہے اور مجھے وہ اتنا غصہ چڑھتا ہے اس امیج میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں عورتیں ججز ہیں کتنی, تو پتہ نہیں جسٹس کو لیڈی کیوں بنایا انہوں نے. دوسری چیز ہے کہ اس کی آنکھوں پہ کیوں پٹیاں بندھی ہوئی ہیں. فیئرنیس از ناٹ اکوالٹی بفور دا لا, جو پرنسپل ہوتا ہے کہ سب قانون کے سامنے ایک ہیں, از رانگ. آپ جس بندہ جو آپ کے پاس آیا ہے اس کو آپ اپنی نظروں سے دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا اس کے اندر خامیاں تھیں, کیا اس کے ساتھ ہوا ہے, کیا اس کے پاس وسائل تھے, تو پھر آپ ایک مناسب سینٹنس دے سکتے ہیں. بس یہ آنکھیں بند کر کے کہہ دینا تو پھر تو وہی ہوتا ہے نا جو ہماری جیلوں میں, سارے دنیا بھر کی جیلوں میں غریب لوگ ہیں, غریب عورتیں ہیں, غریب بچے ہیں, ایسے لوگ ہیں جن کا دماغی توازن درست نہیں ہے. آئی مین سارے یہ فیکٹ اسپیک فار دم سیلوز. اینڈ جو مجھے غصہ اس بات پہ چلتا ہے کہ نیٹ فلکس وغیرہ یہ سارے جو شوز کرتے ہیں اور موویز جو بنتی ہیں بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی, اس میں ہمیشہ یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہائی لائک اٹ میکس اے بیٹر اسٹوری, بٹ اٹس رانگ. وی فوکس آن دا رانگ تھنگ. دیٹ از وائی ہمارا سوسائٹی میں کرائم کم نہیں ہو رہا. ہم غلط چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس نے غلط کی, اس کو پھینک دو. تو سارا ون وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ ہم ان کے بیک کی اسٹوری کی پتہ ہونی چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے ایونٹس تھے. ناٹ دا پبلک نیسیسریلی, بٹ جو جج اور قانون دے ہیو ٹو ٹیک دیٹ انٹو اکاؤنٹ. تو اس قانون بھی کہتا ہے بالکل. اس کیس میں پھر جب اگر ہم مینٹل النس کی بات کر لیتے ہیں, بیکاز ہمارے پریزنس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ مینٹلی ال ہیں بٹ وہ انڈائگنوزڈ ہوتے ہیں, بٹ جسٹ بیکاز غریب ہوتے ہیں اور ان کو کبھی پتہ نہیں, لائک یو ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو مینٹل ہیلتھ سروسز. زیادہ تر وہ جیل جا کے پہلی دفعہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی ڈاکٹر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا ایسے کیسز میں کیا ایکسپیرینس رہا ہے, اگر آپ شیئر کر سکیں. وی آر دی ایکسپرٹس آن دس بیکاز دیٹس اسی طرح کے ہم کیسز ساری عمر کرتے رہے ہیں. اینڈ دین سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہمارے قانون میں اس وقت بھی لکھا ہوا تھا چیپٹر 34 CRPC, جس کے اندر ٹرائل آف اے لونیٹک, یہ انگریزوں کے زمانے میں لکھا ہوا تھا, اور یہ ساری پروٹیکشنز لکھی ہوئی تھی کہ بھی آپ نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. بیکاز ایک فنڈامنٹل 2-3 ایریاز ہوتے ہیں نا ٹرائل کے پروسیجر میں. ایک ہوتا ہے شروع میں جب آپ کو انڈائٹ کیا جا رہا تھا, چلان کیا جا رہا ہوتا ہے, رائٹ. اس موقع سے لے کے ٹرائل کے اینڈ تک جو اگر آپ کے کلائنٹ کا دماغی توازن درست نہیں ہے تو وہ پروسیڈنگز ہی نہیں سمجھ سکتا. اگر وہ پروسیڈنگز نہیں سمجھ سکتا تو وہ اپنے لائر کو انسٹرکٹ نہیں کر سکتا. میں 4 سال لا اسکول گئی ہوں, رائٹ, 4 سال جا کے جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ. تو ڈو وی ایکسپیکٹ کہ ایک بندہ ود انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی یا جو الٹریٹ ہو یا جس کا دماغی توازن درست نہ ہو کین پارٹیسپیٹ؟ ناٹ ایٹ آل. سو رائٹ ایٹ دا بگننگ یہ کمپیٹنسی کی پروٹیکشن ڈالی ہوئی ہے کہ اگر آپ کمپیٹنٹ نہیں ہیں ٹو اسٹینڈ ٹرائل تو یو کین ناٹ, دا ٹرائل گیٹ سسپینڈیڈ جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے نا. یو گیٹ آئدر آپ کو اپنی فیملی کے پاس ریلیز کیا جاتا ہے, زیادہ تر آپ کو ایک مینٹل انسٹیٹیوشن میں جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے تاکہ آپ واپس آ کے اپنی ٹرائل میں پروسیڈ کر سکیں, رائٹ. سو ایک یہ پروٹیکشن تھی. اس کے بعد ہے کہ اگر آپ کو سزا ہو بھی گئی ہے, اور یہ صرف فلموں میں ہوتا ہے کہ آپ کو انسینٹی کے اوپر, آپ نے ایک بہت بڑا کرائم کیا اور انسینٹی کے اوپر لائک آپ فرار ہو جائیں, لائک آپ کو بری کر دیا جائے. اچھا, مس یوز نہیں ہوتا پھر یہ کہیں ہوتا ہی نہیں ہے. لائک ایز اے ڈیفینس لائر آئی کین ٹیل یو کہ وہ اسٹینڈرڈ اتنا ہائی ہے
کہ اٹس ہارڈلی ایور امپوزڈ. اور اگر ہو بھی جائے تو اگر آپ یو انسین تو پھر آپ کا سینٹینس یہی ہوتا ہے, وہ انسینٹی کا اٹس ٹو ہائی, رائٹ. سو وہ آپ کو بیری نہیں کرتے, وہ آپ کو موسٹ لائکلی کسی اسپیشلسٹ فیسلٹی میں بھیج دیتے ہیں, بیکاز آپ نے ایک وائلنٹ کرائم کمٹ کیا. جب تک آپ وہ نہیں ٹھیک ہوں گے تو آپ کو سزائے موت نہیں ملے گی, سزائے مے بی, بٹ ایون دیٹ ڈزنٹ ہیپن. ٹھیک. دا پرابلم ہم نے دیکھا کہ جب بھی ہم چیپٹر 4 میں 34 کا پروسیجر کے لیے ہم اپلیکیشن فائل کرتے تھے ٹرائل کورٹ میں, کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی. ان کو نہ جج صاحب کو نہ پروسیکیوٹرز کو, ان کو مینٹل النس اور ان کی اس کی ویریس فارمس کے کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا, اور وکلا کو بھی نہیں تھا. بیکاز یو نو یو گیز ہیو ڈن کرمنل لا, رائٹ. فوجداری والا سبجیکٹ ہو گیا. سو فوجداری کا جو بیسک پرنسپل ہے وہ کیا ہے؟ ایکٹس ریئرس پلس مینس ریئر ایکولس کرائم. کہ آپ نے یو مسٹ ہیو کمٹ, آپ نے وہ ایکشن کیا ہے, اور دوسرا کہ آپ کا انٹینٹ تھا وہ ایکشن, گلٹی مائنڈ تھا, رائٹ. اب وہ جو انٹینٹ ہے, دوز ٹو تھنگس, انٹینٹ اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے. اگر غلطی ہوگی, بال پھینکا, گاڑی پہ لگا, گاڑی کا کریش ہو گیا, بندہ مر گیا, یو نو دیٹس این انٹینشنل ون, رائٹ. ورسز میں نے جا کے آپ کو گولی مار دی. بٹ آل آف دوز تھنگس نیڈ, اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے برین کی اگر کوئی بیماری یا خامی کس طرح مینیفیسٹ کرتی ہے, رائٹ, اس کا وجود کیا ہوتا ہے اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے آن مائی ایکشنز, ہاؤ کین آئی جج واٹ انٹینٹ از. اور لا اسکول میں ہمیں یہ کبھی پڑھایا نہیں جاتا, ہمیں صرف یہ کہہ کے بھیج دیا جاتا ہے, ججز کو بھی یہ کہہ کے بھیج دیا جاتا ہے. سو ہم کافی ارلی آن ہمارے کام میں وی لرنڈ کہ یہ بات تو بنی نہیں جب تک ہم ججز کو, پروسیکیوٹرز کو, لائرس کو مینٹل النس اور کرمنل کلپیبلٹی کے اوپر ٹریننگز نہ دیں. دیکھیں اب جو برین ہے نا, اب جو سائنس ہے آن دا برین وہ بہت ایڈوانس ہو گئی ہے. ہمارے پاس بہت زیادہ اسکینس ہیں, ہمارے پاس بہت زیادہ ٹولز ہیں جس کے تھرو ہم ڈائگنوز ڈاکٹرس کرتے ہیں. سو ہم نے پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جا کے ٹرائل کورٹ ججز, ہائی کورٹ ججز کے لیے ہم نے مٹیریلس بنائے, اور پھر دین وی گاٹ ججز فرام دا یونائٹیڈ اسٹیٹس, ایکسپرٹس, فورینزک ایکسپرٹس فورینزک ایکسپرٹس انگلینڈ سے ہم نے بلائے, اور اکٹھے بیٹھ کے ہم نے یہ ٹریننگس کرنا شروع کی, اور ہائی کورٹ ججز کے لیے سیمینارس کرنا شروع کیے, جس کے اندر 2 سیشنز صرف دا میک اپ آف دا برین. دیکھیں اف یو ڈونٹ, آپ کا جیسا فار ایگزامپل یہ کہتے ہیں نا کہ لڑکیاں جلدی ڈیولپ کرتی ہیں, اور زیادہ لوگ جو جیلوں میں ہوتے ہیں وہ آدمی ہوتے ہیں اور لڑکے ہوتے ہیں. اٹس یو نو دیر از اے ویری سمپل ایکسپلینیشن فار دیٹ. آدمی لڑکوں کا فرنٹل لوب وچ از دا پارٹ, وہ حصہ ہے جس سے آپ ریزن کرتے ہیں اور ڈسیزن میکنگ ہوتی ہے, لڑکوں کا بہت دیر بعد ڈیولپ ہوتا ہے کمپیئر ٹو لڑکیاں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بایولوجیکلی آپ کے پاس ابھی وہ فیکلٹی نہیں ہے ٹو میک بیٹر ڈیسیژنس. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کرمنل کلپیبلٹی کی ایج بچوں کی کم عمر سے شروع ہوتی ہے, سزائیں آپ کو کم کرتی ہیں. انفیکٹ آئی تھنک پورا فرنٹل لوب ڈیولپ نہیں ہوتا انٹل لائک 21, 22, 25. سو دس 18 والی عمر آلسو از جسٹ ridiculous in my opinion, right? So ہم we're just ignoring, and you know like اگر کوئی ڈائبیٹک ہو, رائٹ, اور وہ اپنی دوائیاں نہ کھا رہا ہو, تو ڈائبٹیز سے آپ کبھی کیور تو نہیں نہ ہو سکتے. ایک ایسی illness ہے that you have to manage. Schizophrenia is the same thing, right? It's a serious mental disease. You know وہ آپ کو ساری عمر مینیج کرنی پڑے گی. بٹ ٹو سے کہ جی نہیں, میں آپ نے اس وقت گولی کھائی ہوئی تھی تو اس کا مطلب آپ بالکل ٹھیک تھے, تو پھر آپ کانشیس تھے. یہ neither the brain, neither آپ کسی ہارٹ پیشنٹ یا ڈائبیٹک کو تو نہیں نہ کہیں گے کہ آپ اب جا کے کھیلنا شروع کر دیں. آئی ڈونٹ نو, کیونکہ اب آپ زندہ ہیں اور اب آپ دوائیاں کھا رہے ہیں, تو آپ ایک ایسی چیز پہ انگیج کرنا شروع کر دیں جس سے یو نو. سو بٹ وی اسٹاپ, ہم دماغی توازن کے بارے میں اور دماغی بیماریوں کے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں. اچھا, ویسے ڈیمینش لائبلٹی کا کوئی اسٹیچوٹری ہے ہمارے قانون میں؟ ہے. آئی مین آئی تھنک انٹاکسیکیشن از, اور پرووکیشن بھی ہوتا تھا آئی تھنک, اینڈ وہ کمپلیٹ ڈیفینسز نہیں ہیں.
which means کہ آپ کو قانون میں آپ کوئی جرم کریں تو آپ کو اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ بہت مشکل ہے کہ آپ کو بس چھوڑ دیں, فرار کر دیں. یہ صرف فلموں میں ہوتا ہے اور پبلک کے مائنڈس میں ہوتا ہے, بیکاز پولیٹیشینز پوری دنیا میں دے ٹرائی ٹو میک دس دے ون پوائنٹس, رائٹ, کہ میں جتنا سخت ہوں میں I'll clamp down on crime وغیرہ. بٹ ایکچولی جو اصل میں کیا ہوتا ہے وہ اسٹارٹ کلیمپنگ ڈاؤن آن غریب لوگ, وہ لوگ جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے, وہ چلے جاتے ہیں. جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں ان کے پاس ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے, ان کے پاس ان کے پاس بہتر وکیل بھی ہوتا ہے, وہ بیٹر ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کرمنل جسٹس سسٹم میں. اس لیے دنیا بھر کی جیلوں میں سے غریب اور معذور لوگ بھرے ہیں. یعنی ہم نے 2010 میں بھی دیکھا تھا کہ عبد الباسط کے کیس کے اندر when he contracted meningitis اور وہ کمپلیٹلی پیرالائز ہو گئے تھے, اس کے باوجود لائک پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم نے یہ ڈیمینش لائبلٹی کا فریم ورک اس کو نہیں لیا تھا اکاؤنٹ میں. تو پھر اسٹیچوٹری لمیٹیشن پھر کیا اس کا کیا ہی فرق پڑ گیا. سو ڈیمینش لائبلٹی تو آپ کی سینٹنسنگ پارٹ پہ ہوتی ہے, لیکن جب آپ کی ایگزیکیوشن کی باری آتی ہے تو آپ وہ سینٹنس نہیں کیری آؤٹ کر سکتے تھے, بیکاز یو وڈ وائلیٹ دا جیل رولس, رائٹ. اور یہی آرگیومنٹ ہم نے اس کی ایگزیکیوشن کے ٹائم پہ کورٹ کو پریزنٹ کی تھی, رائٹ. یہ چلتا پھرتا بندہ, پہلی بات یہ چلتا پھرتا, تو آپ کو اسکیفولڈنگ پہ کھڑا ہونا پڑے گا. تو پھر جیل والوں نے آ کے کہا, جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کیسے کریں گے, انہوں نے کہا جی ہم اس کی ویل چیئر سے ٹانگ دیں گے. تو انہوں نے ریمپ بھی بنا لیا تھا اس کے لیے, تو انہیں بڑے پلانز لگا کے دکھائے. اینڈ یو نو از ون آف مائی فیوریٹ اینڈ موسٹ ریڈیکولس آرگیومنٹس ان کورٹ. آئی سیڈ آپ مجھے دکھائیں کہ یہ رولس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ ویل چیئر سے آپ ٹانگ سکتے ہیں. انہوں نے کہا آپ ہمیں کہیں بتائیں کہاں پہ نہیں لکھا ہوا. میں نے کہا جی آپ مجھے اس تمام چیپٹرز میں یہ بتا دیں کہ کہیں لکھا ہو کہ ایک بیٹھے ہوئے بندے کو صرف اسٹینڈ کا لفظ استعمال ہوا, تو آپ نے اس کو ٹانگنا ہے, آپ ٹانگے, آپ اپنے جیل رولس چینج کریں, پھر اس کو ٹانگے, ٹھیک ہے نا. بٹ آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو رپورٹ دیٹ دے ڈنٹ گو اہیڈ ود اٹ, بیکاز اٹ واز آلسو کرول اینڈ انہیومن پنشمنٹ, رائٹ. جب اٹس اینڈ یہ باتیں نکلی تھیں, انہوں نے کہا تھا نہیں جی ہم نے بڑے بندوں کو ٹانگا ہوا ہے اس طرح. اینڈ دے سیڈ کہ ہاں ایک دفعہ ہم نے ایک موٹے بندے کو بھی ٹانگا تو وہ رسا ٹوٹ گیا, پھر ہم نے اس کے گلے پہ مالش کی, پھر اس کو ٹانگا. آئی مین now these stories sound so inhumane. but you know these were coming from پرانے سپریم کورٹ کے ججز یہ بات کر رہے تھے at that time, right, and they were laughing about it. But the truth is, look, international law میں یہ کل بھی بات ہو رہی تھی, ڈیتھ پینلٹی بین نہیں ہے. ملک کر سکتے ہیں جو استعمال کرتے ہیں, اٹس ڈسکریجڈ, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ الٹیمیٹ سزا دیں گے تو آپ کے ٹرائل, آپ کے کرمنل جسٹس سسٹم کے اسٹینڈرڈس بہت ہائی ہونے چاہیے, اور وہ پورے اسٹینڈرڈس بتاتے ہیں. اور اس کے اندر یہ بھی پھر ہوتا ہے کہ آپ کی جو میتھڈ آف ایگزیکیوشن ہے بوچڈ وڈ بی ایلیگل اگین اگر آپ یہ بار بار کریں. سو اسلام بھی یہ کہتا ہے صرف 2 قانون, صرف 2 offences کے لیے آپ دے سکتے ہیں, لیکن تزکیہ الشہود اینڈ اتنا ہائی اسٹینڈرڈ ہے دیٹ اٹس ویری ہارڈ ٹو میچ. I mean it came down to that. And میرا سوال یہ تھا کہ چلیں ٹھیک ہے, میرے کلائنٹ نے we met him, ہم اس سے تب ہماری ملاقات ہوئی right at the end جب اس کا ایگزیکیوشن کا ٹائم تھا. بٹ یہ بندہ ایک ینگ بندہ چلتا پھرتا, چلو جرم ہوا, اس نے کہا جی سیلف ڈیفینس میں تھا, انہوں نے پہلے گولی ماری, میں نے وٹ ایور ہوگی, کنوکشن سزا بھی ہوگی. وہ فیصل آباد جیل میں جاتا ہے. وہاں فیصل آباد جیل میں اس وقت سارے پرزنرس کا کوئی رائٹ ہوتا ہے, بیکاز کوئی نیا سپرنٹینڈنٹ آیا تھا جو بہت سخت تھا اس زمانے کا. تو پرزنرس جو ہے بغاوت کرتے ہیں, پھر سپرنٹینڈنٹ چینج ہوتا ہے, ایک نیا سپرنٹینڈنٹ ڈالا جاتا ہے, بہت زیادہ قیدیوں کو کسوری چکی میں بھیج دیتے ہیں. کسوری چکی از سالیٹری کنفائنمنٹ, دیر از نو لائٹ, دیر از ہارڈلی اینی فوڈ, یو ہیو ٹو پس ان اے بکیٹ. وہ کافی دن کسوری چکی میں رہا, وہاں پہ اس کو وائرل انفیکشن ہوئی,
اس نے دوائی مانگی, اس کو کسی نے نہیں دی. دین دے فاؤنڈ ہیم ان لائک ہی واز ڈیڈ آن دا فلور. دے تھاٹ ہی واز ڈیڈ. انہوں نے سمجھا یہ مر گیا ہے. وہ اس کو ہسپتال لے کے گئے, کومے میں رہا, وہ کوئی مہینہ 28 دن کومے میں رہا. اس کا آپریشن کروایا اور اس کی ٹانگیں, اس کی ساری اسپائن لائک ہی بیکیم اے پیراپلیجر, رائٹ. اب آپ نے جسٹس عطر من اللہ کی ایک بہت خوبصورت ججمنٹ ہے فرام دا اسلام آباد ہائی کورٹ, اور پھر ایک فیڈرل شریعت کورٹ کی 2010 کی ججمنٹ ہے اسلم خاکی آن, جو کہ اسلام کیا کہتا ہے آن قیدیوں کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. بہت ججمنٹس یہی بات کرتے ہیں کہ آپ نے جرم کیا ہے لیکن آپ کے جو رائٹس ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے سٹیزن, سوائے دا رائٹ ٹو فریڈم, وہ لے لیا جاتا ہے, لیکن آپ کے باقی سارے فنڈامنٹل رائٹس انٹیکٹ ہیں اور وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. تو اب یہ چیز جو اس کے ساتھ ہوئی ہے, واٹ ڈز دیٹ مین, رائٹ, فار ہز رائٹس بینگ وائلیٹڈ, رائٹ. ہی واز سینٹینسڈ ٹو ڈیتھ ٹل ہز اپیل بٹ ناٹ ٹو بی پیرالائزڈ, and that fell on the jail, right? And now what are you going to do? Because that's a pretty big thing that happened. I became a paraplegic in jail, right? So where does that count from the initial crime? بالکل. اینڈ سارا اس میں ہم یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ جو پولیس کا رول ہوتا ہے دیٹس آلسو ویری کنسرننگ, بیکاز پولیس جو ہے وہ انجسٹس وہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے جب آپ FIR کرائیں جاتے ہو یا جب بھی آپ پہلی بار جاتے ہو اسٹیشن. اس میں ایک بہت امپورٹنٹ کیس بھی تھا جس میں ایک بچہ تھا, ہی واز 14 اینڈ پولیس نے اس کی جو ہے ویژولی اس کو دیکھ کے کہا کہ ہاں اس کی ایج 18 سے زیادہ ہے, اینڈ پھر اس کو کنوکٹ کر دیا گیا. یا تو could you just پولیس نے تو وہ عمر ڈالی. تو لائک اگین یہ ہم کافی اس کے اوپر ہم نے کام کیا تھا کہ ہمارا ویژول ریپرزنٹیشن ہوتی ہے جو کہ وہ ہمیشہ 25 سال کی عمر ڈال دیتے ہیں, بیکاز دیٹ میکس اٹ ایزی. لیکن ہمارے جوونائل جسٹس سسٹمز ایکٹ میں ایج ڈٹرمنیشن کی کوئی پروٹوکالس نہیں ڈالے ہوئے تھے, کوئی اس کے بارے میں کہا نہیں گیا تھا. تو اگر میرے پاس اور خاص کل اگین یہ ٹارگیٹ کرتا ہے غریب بچوں کو, بیکاز غریب بچے ہوتے ہیں جن کے پاس اسکول ریکارڈ نہیں ہوتا, جن کے پاس اپنا ان کی برتھ رجسٹرڈ نہیں ہوتی, وہ آئی ایم سوری وہ یوزلی ہوم برتھ ہوتی ہے وغیرہ. تو اگر کسی بچے کے پاس یہ ڈاکیومنٹیشن یا نہیں ہے تو وہ اب دا جوونائل جسٹس سسٹم سیز کہ دا پولیس ہیز ٹو انویسٹیگیٹ. بٹ ایون ناؤ وہ ٹھیک طرح نہیں ہو رہا. ان شاء اللہ اب رولز بننے والے ہیں جس کے اندر یہ وضاحت ہوگی کہ آپ نے اٹس ناٹ کہ صرف آپ کا برتھ رجسٹر اور آپ نے ڈاکیومنٹس ایڈ کرنی ہے, آپ نے سوشل ہسٹری کی انویسٹیگیشن کرنی ہے, رائٹ. آئی ریمبر ہم ایک کلائنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اینڈ دین وی ور ٹرائنگ ٹو گیٹ ہز اس کی ایگزیکیوشن ہم روکنا چاہ رہے تھے ٹو سے کہ یہ جوونائل رانگلی ٹرائل ڈزنٹ ڈال. اب اس کی برتھ رجسٹریشن میں جو اس کا دائی کا نام لکھا ہوا تھا ہوم برتھ میں, وہ ڈڈ فیور اس, لیکن ہم نے اس دائی کی بیٹی بھی لے لی اور محلے کے لوگوں سے ایفیڈیوٹس لیے جو پریزنٹ تھے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا اسی عمر میں یہ پیدا ہوا تھا, رائٹ. تو پہلے ہم دیکھ رہے تھے اور وی روٹ رپورٹ آن اٹ کال چلڈرن آن ڈیتھ رو یا ڈیتھ روز چلڈرن, بیکاز ہم صرف یہ آرگیومنٹ پہلے ہم نے سارے رپورٹڈ کیسز ٹیبولیٹ کیے تھے ٹو شو کہ کنسسٹنسی نہیں ہے ججمنٹس میں. پولیس زیادہ عمر ڈال دیتی ہے, کورٹ اس کو دیکھتی نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ آبلیگیشنس کیا ہیں, سوشل انویسٹیگیشن کرنی ہے. ایک طرف کوئی اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اور برتھ سرٹیفکیٹ یا رجسٹر دکھا رہا ہے, اس میں ڈسکریپنسی ہے. تو انہوں نے کہا کہ دے ریلائی آن, وہ ہمیشہ پنشمنٹ کی طرف جا رہے تھے, رائٹ. دوسری ڈاکیومنٹ کو فیک کرتے تھے. دوسری بات ہے دیٹ وی ڈڈنٹ ہیو, ہر دفعہ زیادہ سخت سزا پہ پیش کرتے. تو اچھا ہاں, تیسری چیز وہ ہمیشہ کہتے ہیں جی آسیفیکیشن ٹیسٹ کرا لو. ویل آسیفیکیشن ٹیسٹ ایک ایسا ٹیسٹ ہے کہ جب آپ بچپن میں ہوتے ہو تو آپ کی زیادہ بونز ہوتی ہیں, جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہو تو آپ کی بونز فیوز ہوتی ہیں تو وہ کم ہوتی ہے, رائٹ. تو آپ آسیفیکیشن ٹیسٹ واز مینٹ ٹو سے کہ جی آپ 18 سال کی عمر سے پہلے اتنی بونز ہوتی ہیں. ویل اوکے, لیکن آسیفیکیشن ٹیسٹ ایتھنک کنسیڈریشنس کو نہیں کنسیڈر کرتا. اگر آپ پہاڑی لوگوں کو دیکھیں یا کے پی اور فاٹا کے لوگوں کو دیکھیں, ان بچوں کی بونس کیونکہ وہ پہاڑیوں میں دے فیوز مچ ارلیئر,
دے فیوز مچ ارلیئر, اور اس کے اوپر کوئی پراپر اسٹڈی نہیں ہوئی ہوئی, ٹھیک ہے نا. دین پنجاب کے لوگوں میں, دین امریکہ کے لوگوں میں, دین ادر لوگوں میں. اینڈ آلسو ابھی بھی یہ قانون میں تو مانا جاتا ہے کہ اوسیفیکیشن ٹیسٹ کا 2 سالوں کا مارجن آف ایرر ہے. تو اگر آپ 16 ہوں تو 16 تو 18 تو لائک واٹ وڈ دیٹ مین, رائٹ. دوسری چیز ہے کہ آپ 25 سال کی عمر پہ ہوں گے, دیر از نو پوائنٹ آن ہیونگ این اوسیفیکیشن ٹیسٹ, بیکاز وہ نہیں بتا سکتے, بیکاز آپ کی بون ساری فیوز ہو چکی. سو دس اوور ریلائنس کہ جی ہم بس میڈیکل ٹیسٹ کروا لیا یہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہے, از رانگ. وہی بات ہے نا, لائک یہ سارے سیف گارڈز جو قانون میں ہیں یا نہیں ہیں, ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ سیف گارڈ صرف تب اپلائی یا اپ ہولڈ ہوں گے جب وہ تمام لوگ جو کہ کرمنل جسٹس سسٹم کا حصہ ہیں ان ایشوز پہ ٹرین ہوں گے. وکلا, پروسیکیوٹرز, پولیس, ججز, پریزن اتھارٹیز, prison psychologists, all of them, health department, all of them. Otherwise یہ صرف کاغذ پہ لکھے ہوئے, it's very difficult to do that. And I'm really happy to say کہ شروع تو ہم ہوئے تھے وکالت کرتے ہوئے with communications team investigators. Now we realize that we're never, ہم سسٹم کو تبدیل ہی نہیں کر سکتے یا یہ سیف گارڈز انیکٹ ہی نہیں کر سکتے جب تک ہم یہ تمام کرمنل جسٹس اسٹیک ہولڈرز کو ان چیزوں پہ ٹرین نہ کر سکیں. سو مینٹل ہیلتھ کے اوپر ہمارے کوئی 5-6 مینیولز ہیں, ایک ججز کے لیے ہے, ایک لائرس کے لیے ہے, ایک پریزن آفیشلس کے لیے ہے, ایک پریزن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی سائیکائٹرسٹ کے لیے ہے, وکیلوں کے لیے, پروسیکیوٹرس کے لیے, رائٹ. سو جب تک یہ تمام لوگ ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیز تھنگس تب تک آپ نہیں دیکھو گے انصاف ہوتا ہوا یا بہتری ہوتی ہوئی. اینڈ ہم نے ایک آخری بات یہی پوچھنی تھی بٹ پالیسی جو آپ نے پہلے مینشن کر دی ہے, تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو آسک کتنا ایکسیسیبل ہیں یہ سارے مینوئلس ٹو دیز پیپل؟ آن لائن فری, بٹ انگلش اینڈ لینگویج بیریئر والا ایک مسئلہ جو ہے. the English ones we get away with because وکلا ججز وغیرہ have to write in English. جو پولیس کے ہیں, جو پریزن اتھارٹیز کے ہیں, وہ ہم ان پرسن بھی جا کے ٹرین کرتے ہیں ان کے, بٹ ہم نے اب ان کو ٹرانسلیٹ بھی کروانا ہے بیکاز اس کے لیے لائک وی نیڈ ٹو گیٹ more funding to translate them, but we regularly اور اب ہم یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب ہم انہی انسٹیٹیوشنس میں آئیڈینٹیفائی کریں اور بندوں کو ٹرین کریں اور یہ ایک ریگولر کریکولم بنے ایز اے پارٹ آف. اچھا سارا, میں نے اب آپ سے پوچھنا تھا, جو JPP میں آپ نے بہت سارا کام کیا ہوا ہے جن پہ آپ کو اوارڈز بھی ملے ہوئے ہیں, تو ایک جو بہت آپ کی ہیوج سکسیس تھی وہ بگرام پریزن والا جو تھا, آپ پاکستانیز کو جو ہے وہ ان کی بازیابی ہو گئی وہاں سے, تو وہ کیسا ٹائم تھا؟ بیکاز وار آن ٹیرر کا ٹائم تھا, پھر اس میں ان کی ایگزیکیوشنز ہونی تھی بٹ یو ور ایبل ٹو گیٹ دم آؤٹ آف دیٹ, تو وہ ذرا بتائیں آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ آئی تھنک وہ سب سے لائک امپورٹنٹ کیس تھا ان دا سینس کہ سب سے زیادہ میں نے کافی زیادہ لائک وی آل لرن فرام اٹ, رائٹ. وہ 4-5 سال لگے. اگین وی ور ویری لکی. پہلے کوئی 4-5 ججز تھے جو سننا ہی نہیں چاہتے تھے ہائی کورٹ میں, اینڈ دین ہمیں ایک ایسے جج ملے جو کہ بینکنگ کورٹ کے تھے, ان دا ہائی کورٹ بینکنگ بینچ کے تھے, بٹ ہی واز امیزنگ. اینڈ اس کا اینگل, سو یہ واحد کیس ہے وار آن ٹیرر کا دنیا بھر میں جس کے اندر سب سے زیادہ بندوں کو ایک ملک سے ریلیف ملی ہے, اور ہمارا اس کے اندر موقع بھی ہے. جب ہم جاتے تھے تو کہتے تھے بی بی آپ چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ کو پاکستان میں سو کریں, اینڈ وی سیڈ نہیں, ہم یہ نہیں چاہتے. ہم اپنی گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 4 آف دا کانسٹیٹیوشن سیز کہ اگر آپ ایک پاکستانی شہری ہیں, سٹیزن ہیں, تو آپ کے یہ سارے سمجھتے ہیں آرٹیکل 4 از جسٹ اباؤٹ ڈیو پروسیس کا رائٹ ہے, آپ کے پاس فیئر ٹرائل ڈیو پروسیس کا رائٹ ہے. لیکن ایکچولی اگر آپ اس کا لاسٹ بٹ پڑھیں دا سینٹینس, اٹ سیز ویئر ایور ہی مے بی, رائٹ. تو آپ ایز اے پاکستانی شہری ہیو اے رائٹ ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود لا ویئر ایور یو مے بی. سو ہم نے حکومت پاکستان کے خلاف یہ کیس فائل کیا تھا ٹو سے کہ یہ قیدی پاکستانی جو کہ بگرام جیل میں ہے, نہ ان کے پاس وکیل ہے, نہ ان کے پاس چارج شیٹ ہے, نہ ان کو انفارم کیا گیا ہے کہ ان کا جرم کیا ہے, اور ان کو ایسی کنڈیشنز میں رکھا جا رہا ہے. 10 سال ہو گئے ہیں, 14 سال ہو گئے ہیں,
ہماری حکومت کیا کر رہی ہے ٹو میک شور کہ ان کے جو ایلائز ہیں ان دا وار آن ٹیرر, ان کے ساتھ واٹ آر دے سیئنگ ٹو ان پاکستانی شہریوں کے ڈیو پروسیس کے رائٹس کو کمپلائی کرنے کے لیے وہ کیا کریں, کیوں نہیں لڑی اپنے. تو وہ 4 سال لگے, ہر مہینے پھر حکومت کو جانا پڑا, بیکاز ہماری تو کام تو اپنی کانسٹیٹیوشن ہے اس کے ساتھ جا رہے تھے, انٹرنیشنل لا تو استعمال ہی نہیں کی. سو اس سے لائک آئی سیڈ ان دا شروع میں نے کہا تھا نا کہ لائک اسٹریٹجک لیٹیگیشن کے کبھی کبھی بہت فرق ایمز ہوتے ہیں. پبلک اٹینشن لانی ہوتی ہے سسٹم کے اوپر, تو آپ کبھی کبھی کورٹ میں ہار جاتے ہو لیکن آپ کی پھر بھی جیت ہوتی ہے, رائٹ. دس از ہیپننگ آن انادر کیس ود اس, جو پاکستانیز اب غیر جو بیرون ملک سے اب اندر آتے ہیں, پاکستان واپس آتے ہیں اپنی سزائیں سرو کرنے کے لیے. اب کوئی کافی زیادہ بیچز آ چکے ہیں, تو اس کے اوپر بھی اب ہم فار ایگزامپل منسٹری آف انٹیریئر اور جو ادر لائن منسٹریز ہیں ان کے ساتھ اب ہم بیٹھ کے یہ بات کرنا شروع ہو گیا ہے کہ جی آگے جا کے ہم نے کس طرح اس کو سیٹل کرنا ہے, تاکہ آپ ہر دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہ آپ کو جانا پڑے فرام بوتھ سائڈس. اینڈ لیٹس سی کہ بھی کیا طریقہ ہے, آپ کی کیا آبلیگیشنز ہیں, ان کی کیا آبلیگیشنز ہیں, ہونا کیا چاہیے. سو بگرام بھی یہی تھا, بٹ سب کچھ ان جج صاحب کی رحمت کے تھے. وہ بہت نہ ڈرتے اور وہ اس فنڈامنٹل پرنسپل کو وہ سمجھ گئے کہ جی آپ پاکستانی شہری ہیں, آپ کا یہ آئینی حقوق ہے اور گورنمنٹ کے اوپر آبلیگیشن ہے, یہ آئینی آبلیگیشن ہے, تو اس آبلیگیشن کو فلفل کرنا ہے, رائٹ. اور ہر مہینے رپورٹ لا کے دینی ہے. سو یو نو امریکی حکومت کو پھر ایک تو ہمارے ایمبیسی کے لوگ ہر مہینے وہاں پہ جاتے تھے, ان کا حال دیکھتے تھے, ان کو کونسلر اسسٹنس پرووائڈ کرتے تھے. اور دوسری بات ہے کہ وہ امریکنوں کو کیونکہ ہماری کورٹ پوچھ رہی تھی ہماری حکومت سے کہ جی چارج شیٹ تو دینا ہے بندوں کی. اٹ واز سو فنی بیکاز وہ ایک ایسی چارج شیٹ تھی جسے ایکسل پہ امریکنوں نے بنائی ہوئی تھی. Do you know what I mean? Yeah. So over 4 years more and more information came, better relationships بنی, اور پھر جب امریکہ وڈرا کر رہا تھا افغانستان سے, یہ ان کو گوانٹانامو لے کے جانا چاہتے تھے. بٹ بیکاز ہمارا یہ کیس اتنے سالوں سے چل رہا تھا اور اتنی زیادہ اسکروٹنی تھی پبلک اور کورٹ کی طرف سے, ان ساروں کو واپس بھیجا گیا جب وہ چھوڑ کے گئے. سو سم ٹائمز کئی دفعہ کیس جو اسٹریٹجک لیٹیگیشن ہے آپ نے لانگ گیم کھیلنی ہوتی ہے, اور لانگ گیم کا اسٹریٹجی صرف مشکل یہ چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کورٹ کی اور پبلک کی انٹرسٹ برقرار کریں, اور جس نوعیت پہ کیس جا رہا ہے اس کو مینٹین کرنا یا اس کو واپس لے کے آنا آن دا ایشوز دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو آر آلسو ویری امپورٹنٹ. سارا اس میں یو سیٹ کہ وی شوڈ پلے دا لانگ گیم, تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ہماری گورنمنٹ کی بھی کافی ڈسکرمنیٹری پالیسیز ہوتی ہیں. لیٹ سپوز انیشیلی جب 2014 میں ٹیررزم دوبارہ سے آئی تو موریٹوریم جو تھا ٹیمپریری اس کو اٹھا لیا گیا. پھر جب جی ایس پی آنی تھی تو دوبارہ سے جو ہے اس کو تھوڑا ہالٹ پہ رکھا گیا. پہلے آنا تھا جی ایس پی. سو موریٹوریم ہمارا واز ناٹ این آفیشیل موریٹوریم. وہ اس وقت کے جو صدر تھے بیکاز وہ جیل میں کافی زیادہ دیر رہ چکے تھے تو کسی کا ڈیتھ وارنٹ نہیں سائن کرنا چاہتے تھے, تو مرسی پٹیشن نہیں ریجیکٹ کرتے تھے. سو وہ صرف اس لیے ہم اس کو ڈیفیکٹو موریٹوریم کہتے ہیں بیکاز جو پریزیڈنٹ جس پولیٹیکل پارٹی سے تھے دے ڈونٹ بلیو ان دا ڈیتھ پینلٹی, سو انہوں نے وہ نہیں سائن کیا. سو آل دیٹ ہیپن بٹ انہوں نے کوئی ایکسیپٹ بھی نہیں کیا, تو وہ بس پائل اپ ہوتے ہیں, رائٹ. جب وہ حکومت ختم ہوئی دوسری حکومت آئی تو انہوں نے فوراً اعلان کر دیا کہ اب پھانسیاں شروع ہیں. وہ دس بفور اے پی ایس 2013 میں. اینڈ دین ٹیم آ رہی تھی تو انہوں نے وہ جو 6 پھانسیاں ہیں وہ اس وقت روک دی. پھر ان کو خیال آیا کہ جی ایس پی پلس جو کہ از اے ہیوج اکنامک بینیفٹ ٹو پاکستان, اٹ ڈزنٹ ہیلپ دیئر ایپلیکیشن کہ آپ نے 7 سال پھانسیاں نہیں کی اور اب آپ دھڑا دھڑ کرو گے. تو اس وقت انہوں نے اس بات پہ روک دی. لیکن پھر اس کے بعد اے پی ایس اٹیک ہوا, اگین میسو سیکورٹی فیلئر, اتنے زیادہ میسو نیشنل ٹریجڈی.
سارے آؤٹریج تھے, ایوری ایکٹر ان دا کرمنل جسٹس سسٹم. سو دیر واز نو, کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ آپ کسی بھی کورٹ میں جا کے ان لوگوں کی بات کر سکتے ہیں یا ان لوگوں کا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کے ڈیو پروسیس رائٹس ہونے چاہیے, کچھ بھی, وہ ختم ہو گئی تھی بات. سو دیٹس وہ وقت تھا. پھر ہم نے باہر جا کے یو این اور باقی ادر ایجنسیز, کیونکہ تب تک پاکستانی ICCPR سائن کر دیا تھا, سو ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ان بندوں کو پاکستان پھانسی نہ دے, بیکاز پاکستان کہے گا کہ جی ہم انٹرنیشنل لا میں بین نہیں ہے, اور وہ کہتے تھے بٹ سارا ڈیو پروسیس فالو ہو رہا ہے ان کو کرنے کے لیے. سو دین اس بات پہ ہم کہتے تھے از اٹ رائٹ, کیا کیا چیزیں ان کی خامیاں میں آپ شارٹ کٹ نہیں لے سکتے ٹو جسٹس, رائٹ. سو آپ نے اپنے پروسیجرس فالو کرنے ہیں وچ آر ناٹ بینگ فالوڈ. یا دیٹس ہاؤ وی. So, after like so many years of experience in criminal law, what is that maybe one advice جو آپ ہمارے جیسے young lawyers کو دینا چاہتی ہیں؟ Definitely do criminal law. Way more exciting. آپ you learn more. آپ لوگ دنیا کے بہترین لا اسکولس میں گئے ہیں, رائٹ. اتنے لوگ ہیں, I mean ہزار کے لاکھ قیدی ہیں پاکستان میں, around 108,000 people. You know, they need good legal help. ہوتا یہ کہ اسٹیٹ کاؤنسل دنیا بھر میں ہوتے ہیں, پبلک ڈیفینڈر, اسٹیٹ کاؤنسلس, وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے جی یہ ان کا کام اتنا اچھا نہیں ہے, نہ یہ خود اپنی پریکٹس بلڈ کر سکتے ہیں اور یو نو نہ کارپوریٹ میں جا سکتے ہیں. آئی مین سو اٹ بریکس مائی ہارٹ, میرا دل ٹوٹتا ہے اس سے کہ اگر آپ غریب ہیں تو آپ ایک ایسے فوجداری نظام میں جس جو ایڈورسیریل سسٹم ہے آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ایک اچھی بندوق یا ایک اچھا یو نو ہتھیار, تو آپ کس طرح اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. سیکنڈ پچ ول بی کہ جب آپ چھوٹے تھے اینڈ یو سیڈ کہ آئی وانٹ ٹو بی اے لائر, تو ٹی وی شو دیکھ کے یا کوئی کہ لائک کیوں آپ بننا چاہتے تھے وکیل؟ نہیں, آئی تھنک موسٹلی یہی تھا کہ لائک جس طرح آپ نے بھی کہا کہ دیر آر سو مینی انڈسٹریز ان دا ورلڈ, سو اف وی کین پلے آور پارٹ یا وی کین کنٹریبیوٹ ان سم وے ٹو سالونگ ان کی جو بھی مسائل ہیں. دیٹس کرمنل لا. And for That's not tax law. That's not corporate law. It's not intellectual property law. I mean, those are interesting fields, but Faujdari Kaam is the kaam that was the reason that the law existed. Yeah. And every bacha from a good law school, I always say, I can tell you, مجھے 17 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے. I don't think ایک ایسا دن بھی آیا کہ میں بور ہوئی ہوں. ہر دفعہ نئے چیلنجز ہوتے ہیں. آپ یو گیٹ ٹو گو ٹو دا فیلڈ, آپ لوگوں سے ملتے ہیں, انٹرسٹنگ کیریکٹرز. اٹس اے چیلنج, اٹس وے مور انٹرسٹنگ. آپ میرے سامنے ٹیکس کی کتاب رکھیں مجھے فوراً نیند آ جاتی ہے. یو نو آئی مین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹریش کارپوریٹ لائرز اینڈ اینی آف دیٹ بیکاز آئی نو سم ویری گڈ ونس, بٹ فوجداری کام وہ کام ہے جس میں ہمارے جیسے وکیل جو کہ اچھے لا اسکول سے پڑھ کے آتے ہیں, اور جب آپ ایک ایسے فیملی کے ساتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں تھا, کوئی ہوپ نہیں تھا, ان کے یو نو دے فیسنگ ایوری بڈیز ورسٹ نائٹ میئر, ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کا کیس لڑنا, اینڈ اف یو آر لکی جیتنا. وہ کیا کہتے ہیں اسلام میں, اگر آپ نے ایک زندگی بچائی تو آپ نے پوری انسانیت بچا دی. That becomes your life. It's so much fun. It's so interesting. Everybody should only do that. Thank you, Sarah. Thank you so much for coming. It was really nice talking to you. Thank you so much.